समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्नद इले का बयान चल रहा था कि मुस्नद इले को ज़मीर की सूरत में लाया जाता है, अलम की सूरत में लाया जाता है और इसमें मौसूल की सूरत में लाया जाता है और जो है इसमें इशारा की सूरत में लाया जाता है। उसी में से कुछ ना कुछ फ़ायदे बयान किए जा रहे थे। आज जो फ़ायदा बयान कर रहे हैं कि ये जो है मुशारन इले के कुछ औसाफ से मुत्तसिफ होने के बाद, मुशारन इले के कुछ औसाफ से मुत्तसिफ होने के बाद इस बात पर तंबीह करने के लिए इसमें इशारा लाया जाता है कि जो इसमें इशारा के बाद जो चीज़ आ रही है वो अपनी उन खूबियों की वजह से मुशारन इले इसके लायक है। इसको आसान अंदाज में ही समझें। अल मुत्तकीन मुशारन इले क्या है, इसकी जो है औसाफ आए क्या क्या है, युमिनूना बिल गैब, युकीमूना सलाता, युनफिकूना मा रज़क़नाहुम और युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका और युकीनूना। 5 तरह की तकरीबन औसाफ यहाँ ज़िक्र किए गए। ये जो है मुशारन इले के बाद ये 5 औसाफ आए। क्या है, मुशारन इले के इन औसाफ से मुत्तसिफ होने के बाद इसमें इशारा को लाया जाता है इस बात पर तंबीह करने के लिए कि इसमें क्या है, मुशारन इले इस बात पर तंबीह करने के लिए लाया जाता है कि मुशारन इले जो इसमें इशारा के बाद चीज़ आ रही है वो अपनी उन औसाफ की वजह से इसी के लायक है। उलाइका अला हुदन, ये उलाइका के बाद आने वाला हुदन इसके लायक है और उलाइका के बाद हुमुल मुफलिहून आ रहा ये इसके लायक है, क्योंकि वो पहले 5 खूबियों से मुत्तसिफ हो चुका है। क्या, मुत्तकीन ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और जो नाजिल किया उस पर ईमान लाते हैं और क्या है, यकीन रखते हैं। ये सारे औसाफ से मुत्तसिफ हो गया है मुत्तकीन। अब उसके बाद उलाइका के बाद जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, वो इसी के लायक है जो मुशारन इले पहले हम जिक्र किए हैं। देखें, इसलिए तर्जमा लगाने में समझ में आता है, इसलिए पहले क्लियर कर लिए। तो ये 5 औसाफ किस लायक हैं जो इसमें इशारा उलाइका के बाद आ रहा है। क्या आ रहा है, मुफलिहून आ रहा है और हुदन आ रहा है। उलाइका अला हुदन ये इसके लायक है। अब तंबीह इंदा ताक़ीबिल मुशारन इले, या इसमें इशारा को मुस्नद इले, या इसमें इशारा के मुशारन इले को ज़िक्र करने के बाद बेऔसाफ़ी, यानी मुशारन इले को बेऔसाफ़ी उन औसाफ से मुत्तसिफ होने के बाद इंदा ताक़ीबिल मुशारन इले बेऔसाफ़िन, मुशारन इले के उन औसाफ से मुत्तसिफ होने के बाद इसमें इशारा को लाया जाता है। अतंबीह इस बात पर तंबीह करने अन्नहु अला जदीरुन के वो यानी मुशारन इले जदीरुन लायक है, बिमा उस मुस्नद के, यरिदु उस चीज़ के, यरिदु बादहु जो इसमें इशारा के बाद आ रही है, मिन अजलिहा उन औसाफ की वजह से। सबका आप मैंने सुतूर से देख के जाएंगे, हाशी से तुम्हें आ जाएगा। मुशारन इले के उन औसाफ से मुत्तसिफ होने के बाद इसमें इशारा को लाया जाता है इस बात पर तंबीह करने के लिए अला अन्नहु जदीरुन के मुशारुन इलैह इस बात के लायक है बिमा यरिदु बादहु
جو آ رہی ہے یریدو بعدہ جو اس میں اشارہ کے بعد آ رہی ہے من اجلھا ان اوصاف کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ان اوصاف کی وجہ سے مشار الیہ کو متصف ہونے کے بعد اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ مشار الیہ کے لائق ہے. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، وہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اب دیکھیں یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ سب تھا. اس کے بعد آیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں مسند الیہ کو معرفہ لایا گیا. پھر اس کے بعد اس کی جو صفت بھی بیان کی گئی کہ وہ متقی یعنی ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے. کس وجہ سے؟ ایمان بالغیب کی وجہ سے، نماز اقامت صلاۃ کی وجہ سے، انفاق کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد یہ آیا کہ ہم المفلحون. تو اولئک اس میں اشارہ کے بعد کیا آیا؟ ہدایت اور فلاح. کس کے لائق ہے؟ ان مشار الیہ جو متقین تھا. کن اوصاف سے متصف ہونے کی وجہ سے؟ یہ سارے اوصاف تھے جو 5 خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی. سمجھ آ گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک المفلحون. اب یہاں سے یہ سب 3 و 4 کتنے ہو گئے؟ اس میں مسند الیہ کو معرفہ لانا 4 ہو گئے. اب یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مسند الیہ کو لایا جاتا ہے معرفہ اور الف لام کے ذریعے سے. بعض صورتیں ایسی ہو جائیں گی جہاں مسند الیہ نہیں بن رہا ہوگا لیکن الف لام کا ذکر یہاں پر پیش کر دیں گے آپ کے سامنے. سب سے پہلے یہاں سمجھ لیں کہ الف لام کے عام طور پر آپ نے جو قسمیں پڑھی ہوں گی وہ 5 ہوں گی. الف لام عہد خارجی، الف لام جو ہے جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد حضوری، الف لام عہد ذہنی. لیکن یہاں پر جو آپ کے سامنے عہد حضوری کو نہ پیش کر کے صرف 4 قسمیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. کون سے؟ الف لام جنسی، الف لام عہد خارجی، الف لام استغراقی اور الف لام جو ہے عہد ذہنی. الف لام جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عہد خارجی کو دیکھیں. الف لام عہد خارجی کیا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ نہ کچھ پیچھے ذکر ہو چکا ہوتا ہے ما قبل میں، چاہے اس کا ذکر صراحتاً ہو چکا ہوتا ہے یا کنایتاً ہو چکا ہوتا ہے یا اسی طرح سے علماً ہو چکا ہوتا ہے کسی طرح سے. اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے عہد الف لام کا ذکر پہلے یا تو ذکر کنایتاً ہوگا، اس کو الف لام عہد خارجی کنائی کہتے ہیں، یا اس کا ذکر پہلے ذکر نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس کو قرائن سے مخاطب کو معلوم ہو تو اس کو الف لام عہد خارجی علمی کہتے ہیں، یا اس کا ذکر پہلے صراحتاً ہو چکا ہو تو الف لام عہد خارجی صریح کہتے ہیں. صریحی، کنائی، علمی. صحیح ہے؟ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ وباللام للاشارۃ الی المعہود، اور کبھی مسند الیہ کو لایا جاتا ہے معرفہ لایا جاتا ہے الف لام کے ذریعے اشارہ کرنے کے الی معہود، ایک معہود یعنی متعین چیز کی طرف، متعین چیز کی طرف جو پہلے سے مخاطب اور متکلم دونوں کو معلوم ہے. جیسے کہ لیس الذکر کالانثیٰ، یہ مذکر مؤنث کی طرح، مذکر مؤنث کی طرح نہیں، مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے. عمران کی بیوی اور حضرت مریم کی ماں، انہوں نے نظر مانی سی کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب پیدا ہونے والی ہوئی تو وہ بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا لیس الذکر کالانثیٰ. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں لیس الذکر، ذکر پر الف لام ہے اور الانثیٰ پر بھی الف لام ہے. ان دونوں کا جو الف لام ہے وہ عہد خارجی ہے، عہد، اور دونوں کا ذکر صراحتاً کہیں نہ کہیں ہوا ہے. آپ کہاں دیکھیں لیس الذکر کالانثیٰ میں الذکر کا جو مسند الیہ معرفہ ہے اور معین ہے، اس ذکر کی وجہ سے یا اس کا ذکر جو ہے کہاں ہو چکا ہے؟ ما فی بطنی محررن ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا
تو میں اس کو آزاد کر دوں گی، وہ خدمت کے لیے ہوگا۔ یہاں محررن میں جو ہے کنایتاً ذکر ہوا ہے۔ کیوں؟ محرر جو ہوتا ہے خدمت کے لیے وہ لڑکی نہیں ہوتی، کہاں ہوتا ہے؟ لڑکا ہوتا۔ صریح تو نہیں ہوا لیکن کنایتاً اس کا ذکر ہوا تھا، ربی نذرت لک ما فی بطنی محررن، سمجھ آیا نہیں؟ معین ہے، اور اس ذکر جو ذکرن ما فی بطنی محررن میں کنایہ ہے۔ تو الذکر میں جو الف لام کون سا ہوگا؟ الف لام ما فی بطنی محررن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوگا۔ الف لام عہد خارجی کنائی کہہ سکتے ہیں کی طرف ہو گیا، اس کا ذکر صراحتاً نہیں ہوا تھا، پیچھے کنایتاً ہو چکا تھا۔ اور الانثیٰ میں جو الف لام عہد خارجی صریح ہے، الف لام عہد خارجی صریح ہے، اس کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ ربی انی وضعتها انثیٰ، یہ انثیٰ کا ذکر پہلے صراحتاً ہوا کہ نہیں ہوا؟ اے میرے رب انی وضعتها انثیٰ، اے میرے رب میں نے اس کو مؤنث جانا، یہ مؤنث کا ذکر صراحتاً وہاں پیچھے ہوا تھا۔ تو اس سے جو الف لام سے وہ اشارہ ہوا اسی معہود کی طرف جس کا ذکر حقیقتاً پہلے ہو چکا ہے۔ الذکر میں الف لام ہے جو اشارہ کر رہا ہے ما قبل کی طرف، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کنایتاً۔ اور الانثیٰ میں جو الف لام ہے اس کا الف لام بھی عہد خارجی ہے لیکن اس کا ذکر پہلے صراحتاً ربی انی وضعتها کے اندر ہو چکا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب دیکھیں یہاں پر وباللام للاشارۃ الی معہود، اور لام کے ذریعے مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے اشارہ کرنے کے لیے معہود یعنی متعین چیز کی طرف، اور متعین یعنی جو خارج میں معلوم ہے متکلم کو اور مخاطب کو۔ لیس الذکر کالانثیٰ، مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے۔ الذی طلبت یعنی وہ جو طلب کیا تھا عمران کی بیوی نے، کلتی اس کی طرح نہیں، وہبت لہا جو ان کو عطا کی گئی۔ یہ ہو گیا، بس اتنا کہہ کے انہوں نے الف لام عہد خارجی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک الف لام کی قسم ہو گئی الف لام عہد خارجی۔ اب اس میں الگ بات تھی الف لام عہد صریح، الف لام عہد خارجی صریح ہوگا یا کنائی ہوگا یا علمی ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے او الی نفس الحقیقتی، یا الف لام عہد کا لایا جاتا ہے نفس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس الف لام کو عہد جنسی بولتے ہیں، الف لام جنسی بولتے ہیں۔ الف لام جنسی جو ہوتا ہے وہ جنس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور جنسی الف لام کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ ایسے پہچان سکتے ہیں کہ جنس کا مقابلہ جنس سے کرتے ہیں کبھی کبھی۔ الرجل خیر من المرأة، مرد جو ہے عورت سے بہتر ہے۔ یہاں افراد مراد نہیں ہے، جنس ہے، جنس، یہ جنس رجل، رجل کی جو جنس ہے وہ جنس مرأة سے بہتر ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ جنس مرأة، ورنہ عورتیں بہت زیادہ ایسی ہیں جو مردوں سے بہتر ہیں، لیکن جنس رجل کہا گیا۔ الرجل خیر من الماء، الرجل میں جو الف لام ہے وہ جنسی ہے، اور من المرأة میں جو الف لام ہے جنسی ہے۔ سمجھ گیا؟ نفس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جس الرجل خیر من المرأة، یعنی جنس رجل جنس مرأة سے بہتر ہے۔ اچھا، اس کے پہچاننے کے آپ کو طریقے بتا دیے ہم نے کہ اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پر اس کا جو ہوگا وہ کہیں نہ کہیں وہ ہوگا جس کا مقابلہ جنس کا جنس سے ہوگا، تو اس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ الف لام کون سا ہے؟ جنس کا ہے۔ اس کے بعد ہے وقد یاتی لواحد باعتبار احدیتی فی الذہن، یہ دو نمبر لگا لینا آپ، دو ہو گئے الف لام۔ کون ہو گئے؟ پہلا الف لام عہد خارجی، دوسرا ہوگا الف لام جنسی، تیسرا الف لام عہد ذہنی۔ الف لام جو عہد ذہنی، کبھی جو لایا جاتا الف لام کو واحد کے لیے بے اعتبار احدیتی، اس کے معہود کے اعتبار سے جو ذہن میں ہوتا ہے، یعنی اس کے معہود کے اعتبار سے معرب باللام لایا جاتا ہے اس فرد متعین کے اعتبار سے۔ وہ فرد متعین تو ہوتا ہے لیکن خارج میں نہیں ہوتا بلکہ ذہن کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی۔ وقد یاتی لواحد بے اعتبار احدیتی، کبھی لایا جاتا ہے واحد کے لیے اس کے ذہن میں، اس معہود کے ذہن میں معتبر ہونے کے ساتھ۔ اچھا، الف لام جو عہد خارجی کا ہوتا ہے وہ معرفہ نہیں بناتا ہے، کیا نہیں بناتا ہے؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے، یعنی الف لام جو عہد ذہنی کا ہوتا ہے یہ معنی میں نکرہ کے رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ اور لفظ میں معرفہ کی طرح رہتا ہے، لفظ میں معرفہ کی طرح رہتا ہے۔ جیسے کہا جائے ادخل السوق،
بازار میں داخل ہو، یہاں مراد مطلق بازار نہیں ہے، بلکہ خاص بازار نہیں ہے، کسی بھی بازار میں داخل ہو. کیا ہے؟ جو ذہن میں کسی بھی بازار میں داخل ہو. یہاں پر یہ الف لام جو ہوگا عہد ذہنی کا ہوگا. حیث لا عہد لہ، جہاں پر اس کا کوئی معہود خارج میں نہ ہو. حیث لا، ایسے مقام پر جہاں خارج میں اس کا متعین نہ ہو، کیونکہ اگر خارج میں متعین ہو جائے گا تو وہاں الف لام عہد خارجی کا بن جائے گا، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ الف لام عہد خارجی کا. الف لام عہد خارجی کی مثال آپ دیکھیں، فعصى فرعون الرسول. الرسول پر یہاں کون سا الف لام ہے؟ عہد خارجی کا. یہ متعین الرسول سے کون مراد رسول ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. تو عہد خارجی وہ ہوتا ہے جس کا مدخول متکلم اور متخاطب دونوں کے نزدیک متعین ہوتا ہے، اور یہاں متعین نہیں ہے. ادخل السوق مراد کیا ہے؟ کسی بھی بازار میں داخل ہو جا، کسی بھی بازار میں داخل ہو جا. حیث لا عہد لہ فی الخارج، جہاں پر بولتے ہیں جہاں اس کا کوئی خارج میں کوئی معہود نہ ہو. وہذا فی المعنی کالنکرہ، اور یہ معنی میں کس کی طرح ہوتا ہے؟ نکرہ کی طرح ہوتا ہے. اب یہ نکرہ کی طرح ہوتا ہے، اس کی آپ مثال آپ وہاں سے سمجھیں جہاں آپ نے دروس البلاغہ کے اندر پڑھا ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. اور جب میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے تو میں گزر جاتا ہوں یہ کہہ کر کے وہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہے. کیا اللئیم پر افلام ہے؟ یہاں کیا کہا؟ کسی کمینے کے پاس سے، کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں. اور یہ اس پر کنیہ کہاں ہے کہ یسبنی فمضیت ثم. یسبنی یہ جملہ ہے، اور جملہ یہ صفت بننا ہے کس کی؟ اللئیم کی. حالانکہ موصوف معرفہ ہے اور یسبنی جملہ ہے، اور جملہ ہونے کو اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ اسم معرفہ ہونا چاہیے تھا. معرفہ ہونا چاہیے تھا کہ موصوف صفت مطابقت ضروری ہوتی ہے، موصوف صفت مطابقت ضروری ہوتی ہے. لیکن اللئیم پر جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے جو نکرہ کے حکم میں رہتا ہے، تو لہذا اللئیم بھی نکرہ ہے اور جملہ یسبنی بھی نکرہ ہے. تو نکرہ کا نکرہ مطابقت ہو جائے گی. تو لفظاً معرفہ ہے، لیکن کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نکرہ کے حکم میں رہتا ہے، اور جملہ بھی مانند کیا نکرہ ہی ہے. تو نکرہ کی متوازہ نکرہ سے ہو گئی. سمجھ آیا نہیں؟ پڑھا کہ نہیں یہ دروس البلاغہ میں؟ وَهَذَا فِي الْمَعْنَى كَالنَّكْرَةِ، اور یہ معنی میں نکرہ کی طرح ہوتا ہے. کتنے الف لام ہو گئے؟ 5 ہوا ہو گئے. 3 ہوئے. 3 ہوئے. الف لام عہد خارجی، الف لام عہد جنسی، اور الف لام عہد ذہنی. خارجی تو وہ یہاں ہے نہیں، ذکر نہیں کیا ہے، بس یہاں پر 3 ابھی ذکر کیا. اب چوتھا سنیں، الف لام استغراقی. الف لام استغراقی. اب استغراقی کی 2 قسم بنتی ہیں، استغراق حقیقی اور استغراق عرفی. استغراق حقیقی، استغراق حقیقی. استغراق حقیقی ہوتا ہے نا وہ ہر فرد کو شامل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور استغراق عرفی جو ہوتا ہے وہ جہاں تک عرف جاتا ہے وہاں تک معتبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت کو جاننے والا، ظاہر و باطن کو جاننے والا. کون؟ اللہ. یعنی کل غیب، ہر جس چیز کو لغتاً شامل ہے، ہر غیب کو جاننے والا ہے. ہر جو چیز ظاہر ہے لغتاً اس کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہوا استغراق حقیقی. اور جس کو لغتاً نہ عرفاً جو شامل ہو اس کو استغراق عرفی بولتے ہیں. جمع الامیر الساغہ، امیر نے سناروں کو جمع کیا. امیر نے سناروں کو جمع کیا. تو سنار کون مراد ہوں گے وہاں؟ اس یا تو ملک کے سنار مراد ہوں گے، یا جہاں تک اس کی حکومت جاتی ہے، یا جہاں اس کی سلطنت وہاں تک مراد ہوں گے. یہ استغراق عرفی ہوتا ہے. آگے نہیں. وقد یفید الاستغراق، اور کبھی الف لام استغراق کا فائدہ دیتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام لوگ جو گھاٹے میں ہیں. اچھا، استغراق حقیقی ہوتا ہے، اس کے بعد مستثنیٰ کیا جاتا ہے، استثناء کیا جاتا ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. گھاٹے میں تھے، ارے سب گھاٹے میں نہیں، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک کام کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. یہ مستثنیٰ منہ داخل تھے، پھر ان کو نکالا گیا. کبھی استغراق کا فائدہ دیتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام لوگ گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ
جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. وہ ضربان، اور اس کی دو قسمیں. کس کی؟ اب یہاں پر جو ہے نا آپ کے سامنے یہ کچھ اور ہی ذکر شروع ہو گیا. الف لام کا ہی ذکر شروع ہو گیا یہاں پر. حالانکہ انہوں نے شروع میں معرب باللام لا کر کے ذکر کیا تھا، تو کچھ مثالیں معرب باللام کی تھیں جو مسند الیہ بن رہی تھیں، لیکن یہ جو پیش کر رہے ہیں ان الانسانہ کی، یہ بعد والی، یہاں مقصود مسند الیہ کا ذکر کرنا نہیں ہے، یہ الف لام کا ذکر کرنا مقصود ہے. وہ ضربان، اور وہ استغراق کی دو قسمیں، استغراق حقیقی، جیسے عالم الغیب و شہادہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی چیز اور ہر جو باطن چیز، ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا یعنی مراد اس سے ہوا ہر وہ فرد جس کو لفظ لغتاً شامل ہے اس کو جاننے والا ہے. شہادہ سے مراد ہوگا ہر وہ جس کو لفظ لغتاً شامل ہے، شہادت کا لغتاً ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چھپی چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کیا نکلے گا؟ کل غیب و شہادہ، ہر غیب اور شہادت کو وہ جاننے والا ہے. وہ عرفیون، دو قسمیں، حقیقیون اور دوسری قسم ہے عرفی. عرفی جمع الامیر الصاغہ، امیر نے سناروں کو جمع کیا، تو مراد کیا ہے اسے؟ اطراف کے سنار ہیں یا اس کی مملکت کے مساورات؟ یہ مراد نہیں ہے کہ ہر کو جس کو لغتاً شامل ہے. لغتاً تو سارے سناروں کو شامل ہے، لیکن وہ ساروں کو جمع کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہاں استغراق عرفی ہوا. اے ساغا بلدی او مملکتی، یعنی اپنی شہر کے سنار یا اپنی مملکت کے سنار مراد ہیں. یہ ہو گیا، کتنی ہو گئی؟ استغراق الف لام عہد خارجی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی، الف لام استغراقی حقیقی، استغراقی عرفی. رک جان تھوڑا سا، ابھی ٹائم ہے. ہاں محدود، جہاں تک مراد عرف عام میں ہوتا ہے. استاد نے سارے بچوں کو جمع کیا، جمع الاستاد و الطلاب. الطلاب پر جو الف لام ہے کہاں مراد ہے؟ یہاں کوئی بولے نہیں تو کون سے؟ ہاں تمہیں آ گیا نہیں؟ اب کہتے ہیں کہ مفرد کا جو استغراق ہوتا ہے وہ کیا سے زیادہ شامل ہوتا ہے؟ کس سے؟ مفرد کا استغراق جو ہوتا ہے وہ جمع کے استغراق سے زیادہ شامل ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ استغراق المفرد اشمل، مفرد کا استغراق یہ زیادہ شامل ہوتا ہے جمع کے استغراق سے. جمع کے استغراق سے، جیسے آپ کہیں لا رجال، لیکن نکرہ کہا انہوں نے، نکرہ کی شرط لگائی جائے گی ہم کہ نکرہ کی شرط، جبکہ وہ جمع نکرہ ہو. مفرد کا استغراق جو ہوگا وہ زیادہ شامل ہوگا جمع نکرہ کے. جیسے کہ آپ کہیں لا رجال فی الدار، کیا کہیں؟ گھر میں مرد نہیں. یہ کہنا صحیح ہوگا جب تک کہ گھر میں ایک مرد ہو یا دو مرد بھی ہوں. سب کو نہیں، نفی نہیں کی ان نے. لیکن لا رجلہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کہیں گے کہ لا رجال جو ہے وہ جمع کی نفی کرتا ہے، مجموعے کی نفی کرے گا، ہر فرد کی نفی نہیں کرے گا. ہر فرد کی کم نفی نہیں کرے گا جبکہ الف لام اس پر داخل ہو، معرفہ ہو. عالم الغیب و شہادہ، یہاں ہر فرد کی نفی، ہر فرد کے لیے جاننے والا ثبوت ہوگا. لیکن لا رجال فی الدار مجموعہ نہیں ہے، رجال کا مجموعہ نہیں ہے. گھر میں ایک مرد ہو یا دو مرد ہو چلے گا. لیکن لا رجولہ گھر میں کوئی مرد نہیں، ہر فرد چاہیں. اب یہ صحیح نہیں ہوگا کہنا اگر دو مرد ہوں گے یا ایک کیا ہوں گے، تین مرد ہوں گے، تو یہ صحیح کہنا نہیں ہوگا. ہر فرد کی نفی ہو جائے گی اس میں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ مفرد کا جو استغراق ہے وہ جمع کے نکرہ کے استغراق سے زیادہ شامل ہوتا ہے، وہ زیادہ سب کی نفی کرنے والا ہوگا. سمجھ آگے نہیں؟ یعنی لا رجال کہنا اس وقت صحیح ہوگا کہ دو مرد بھی ہیں، گھر میں ایک بھی ہے تو چلے گا، کیونکہ مجموعے کی نفی کری ہے انہوں نے، ہر فرد کی نفی نہیں کری ہے. اور لا رجولہ کہنا یہ ہر فرد کی نفی کرے گا، لہذا اب دو مرد ہوں گے تو لا رجولہ کہنا صحیح. تو کس کا استغراق زیادہ ہوا؟ مفرد کا.
و استغراق المفرد اشمل بدلیل صحت، اور مفرد کا استغراق یہ زیادہ شامل ہوتا ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لا رجال فی الدار، یہ کہنا لا رجل فی الدار یعنی گھر میں کوئی مرد نہیں، اذا کان فی رجل گھر میں جب کہ مرد ایک مرد ہو یا دو مرد ہو، دون لا رجل یعنی صحیح کیا ہے، لا رجال فی الدار کہنا صحیح ہے جبکہ گھر میں ایک مرد ہو یا دو مرد ہو، لا رجل کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں یہ انہوں نے شرط لگائی تھی نکرہ کی، لیکن اگر وہی جمع ہو اور معرفہ ہو، جیسے عالم الغیب والشہادہ یہاں ہے، اور اسی طرح اور دیکھ لیں عالم غیب السماوات، السماوات پر الف لام آ گیا، جمع ہے۔ اذ قلنا للملائکہ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اب یہاں پر جمع ہے، سارے ملائکہ بھی جمع ہے، وہ یحب المحسنین بھی جمع ہے، اور غیب السماوات بھی جمع ہے، یہ معرفہ ہو گیا، جمع ہو گیا۔ اب یہ بھی ویسی شامل ہوگا جیسے مفرد کا استغراق تھا، ہر فرد کے، آسمان کے ہر فرد کو غیب کو جاننے والا ہے، ہر فرشتے سے ہم نے فرمایا کہ سجدہ کرو، یعنی ہر فرد جو احسان کرنے والا وہ ہمیں پسند ہے، یہ مراد ہوگا۔ چلیں ابھی تو بہت کچھ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔